सऊदी अरब में बुत परस्ती का नया दौर शुरू, क़यामत की बड़ी निशानी पूरी। नाज़रीन, क़यामत हमारे बहुत करीब आ चुकी है और आज हम सब क़ुर्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरब में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह नजम और सही मुस्लिम की हदीस में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन, आज दुनिया में ऐसी कौमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तिश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन जराइम में से है जिसे अल्लाह तबारक व तआला कभी मुआफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ़ कर सकता है, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क व कुफर को बग़ैर तौबा के हरगिज़ मुआफ़ नहीं फरमाएगा। मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और उनके पूजने की नौइयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर एक का तर्ज इबादत जुदा होता है। इसी किस्म की कुछ चीज़ें सरजमीन अरब पर भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती किसने शुरू की। नाज़रीन, बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ, इसके मुतालिक जानने से पहले ये जान लें कि बुत परस्ती क्या होती है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शबीह की ज़ाहिरी शक्ल सूरत लकड़ी, धात, पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर उसे माबूद गर्दानते हैं और उसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा समझते हैं। उसको राज़ी करने के लिए उसकी इबादत और परस्तिश करते हैं। अब हम सवाल के असल जुज़िये की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख़ बहुत कदीम है और इसकी इब्तिदा इस तर्ज पर हुई कि हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक और साले अफराद थे। लोग उनकी वफ़ात के बाद बतौर यादगार उनकी मूर्तियाँ तराश लेते थे और उन बुतों को बुज़ुर्गों का नाम देते थे, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और लोगों ने उन मूर्तियों को माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और यूं बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। चुनांचे बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की जब वफ़ात हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि उनकी मजलिसों में जहाँ वो बैठते थे उनके बुत नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख दें। चुनांचे उन लोगों ने ऐसा ही किया। अलबत्ता उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने बुत बनाए थे और लोगों में इल्म बाकी न रहा तो उन्होंने उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया। इस तरह बुत परस्ती की इब्तिदा और आगाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ। नाज़रीन, अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा करने वाले का नाम अम्र बिन आमिर बिन लही अल ख़ज़ाई है। चुनांचे उसके मुतालिक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अम्र बिन आमिर बिन लही अल ख़ज़ाई को देखा कि वो जहन्नम में अपनी इंतड़ियाँ घसीट रहा था और वो पहला शख्स है जिसने साहिबा की कसम निकाली। साहिबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते थे और ना उस पर बोझ लाते हैं और ना सवारी करते हैं। अम्र बिन लही ने एक दफ़ा मुल्क शाम का सफ़र किया तो उसने वहाँ के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा। चूँकि मुल्क शाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन थी, चुनांचे उसने बुत परस्ती को दीन हक समझ करके इख्तियार कर लिया और 7 हबल बुत लेकर आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का अम्र को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा उन्होंने उसकी पैरवी में बुतों की पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई। फिर ऐसा दौर आया कि खाना काबा जो अल्लाह का घर है उसमें 360 बुत रख दिए गए। अरब के रहने वाले आम लोग हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिमी के पैरोकार थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन का एक हिस्सा भुला दिया, लेकिन तौहीद के शायर अभी उनमें बाकी थे। यहाँ तक कि अम्र बिन लही मंजर आम पर आया। बनु खज़ा के सरदार अम्र बिन लही की परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लेकिन लोग उसके पैरोकार बनने लगे। अम्र बिन लही ने मुल्क शाम के सफ़र के दौरान लोगों को बुतों की पूजा करते हुए पाया। चूँकि ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन थी, लिहाजा अम्र ने यह अमल बरहक जाना और वो अपने साथ हबल बुत ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूँकि अम्र बिन लही को दीनी पेशवा माना जाता था, लिहाजा अहले मक्का और फिर बकिया अरब बाशिंगान ने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। अरब बुतों को खुदा के बरगुज़ीदा बंदे और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे। वो उनसे मुरादें मांगते और समझते कि वो ही खुदा की तरह उनके मददगार हैं। हिबल इंसान की शक्ल का बुत था जिसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझते थे। हिबल का दायां हाथ टूटा हुआ था
قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگوا دیا۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے جو مسلل میں رکھا گیا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلہ میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ آپ سب نے تاریخ اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، یعنی لات، منات اور عزا۔ ناظرین، لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو بت خانہ کعبہ میں نصب تھے ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی تھیں۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوتیں جہاں لا کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور ہو جاتے؟ لات، منات اور عزا یہ تینوں دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جانے لگی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی منس شیاطین تھیں۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی تھیں، پر اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان کے مسائل پر بات کرتیں تو سننے والے اپنی ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور ان بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے جسے سب سے زیادہ بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خزار نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلہ کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس میں جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر چھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو زبان میں اس درخت کو چھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں کمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ اس کے پتے انتہائی بوسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ چھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاوا اور منتوں کے لیے آتے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسائل اپنی شیطانی قوت سے حل کرتی تھی اور اس طرح انہیں بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آئی۔ 25 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے جا کر ایک کو کاٹ دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کا حکم پا کر فراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع چھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا
اے خالد بن ولید، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ اب دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید درخت کے قریب پہنچے اور درخت کاٹنے کی نیت کی تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کری صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا اور اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زمین پر کوئلے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش گزار کیا، جس پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اب اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید نے کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی عزا بت کی کہانی۔ فتح الباری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ لات طائف میں ایک بت تھا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ لات مقام نخلہ میں واقع تھا۔ فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص طائف کے آس پاس رہتا تھا، اس کی بکریاں تھیں اور آنے جانے والوں کو ان کے دودھ کا ہریرہ بنا کر کھلاتا تھا اور ستو گھول کر پلاتا تھا، اسی وجہ سے اسے لات کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عامر بن ضرب تھا اور یہ اہل عرب کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا۔ جس شخص کو ہریرہ پلا دیتا وہ موٹا تازہ ہو جاتا۔ جب وہ مر گیا تو عمرو بن لہی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، پتھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، لہٰذا لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ تیسرا بت جس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے وہ منات تھا، یہ بھی عرب کے مشہور بتوں میں سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کا نام منات اس لیے رکھا گیا کہ تقریب حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کثرت سے خون بہائے جاتے تھے۔ یہ بت بنی حیزل اور بنی خزاع کا تھا اور اس کے نام کی دعائی دیتے تھے۔ مقام مشلل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ مشلل ایک جگہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان راستے میں واقع ہے، بہ نسبت مدینہ منورہ کے مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمرو بن لہی نے منات کو ساحل سمندر پر قریب نسب کر دیا تھا۔ قبیلہ ازد اور وسار اس کا حج کیا کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آ جاتے اور مینا کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تو منات کی پوجا کے لیے احرام باندھتے تھے۔ ناظرین، لات، عزا اور منات وہ بت ہیں جن کی پرستش میں عرب کے لوگ مکمل طور پر ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ یہ بت خدا کی بیٹیاں ہیں۔ عزا سیاہ و سفید اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا کے پاس ہے۔ مشرکین مکہ بات بات پر لات اور منات کی قسم کھایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لات، منات اور عزا کا نام لے کر قرآن مجید کی سورہ نجم میں اپنے غصے کا اظہار فرمایا۔ مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد توڑ ڈالا تھا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، آج عرب کے لوگوں نے پھر سے لات، منات اور عزا کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں۔ عرب میں کچھ مقامات پر تو ان بتوں کی پوجا بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جو عرب میں پوری ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے لوگ لات اور عزا کی عبادت میں پھر سے مجبور نہ ہو جائیں۔
آج لات اور عزا کی عبادت پھر سے عرب میں شروع ہو چکی ہے اور عرب کے لوگ قیامت کو مزید قریب تر لے آئے ہیں۔ آج لات اور عزا کے مجسموں کو ان لوگوں نے تاریخ کا ورثہ بتا کر اپنے گھروں میں سجانا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے لوگ اس قدر جہالت میں جا چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اسلام کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر ٹویٹر پر سعودی حکومت سے یہ ڈیمانڈ شروع کر دی ہے کہ جن بتوں کو 1400 سال پہلے اسلام نے توڑ ڈالا تھا، ان بتوں کو دوبارہ سے ہماری ثقافت کا حصہ بنایا جائے۔ وہ بت جن سے نفرت کا اظہار خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، وہ بت جنہیں توڑنے کا حکم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ خالد فلاں جگہ جاؤ اور اس بت کو توڑ کر آؤ۔ مگر جو بات قیامت کے متعلق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی وہ حق اور سچ ہے اور ہر صورت پوری ہو کر رہے گی۔ آج ہم سب قرب قیامت کی اس عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت عرب کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ آج امت مسلمہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک اور بت پرستی سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔